बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो आपने मौलाना मौदूदी का नाम ज़रूर सुना होगा। पूरी दुनिया में यहाँ इस्लाम की बात होती है, वहाँ मौलाना मौदूदी को याद किया जाता है। मौलाना को उनके इल्मी कारनामों की वजह से भी याद किया जाता है। उनकी तफ़हीमुल कुरान जो है उसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है। उन मौलाना की इल्मी खिदमात को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इसके साथ साथ उन पे तनकीद करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। मौलाना मौदूदी की जो असल कमाल है उनका, वो ये है कि उन्होंने जो दीनी किताबें थी, जो दीनी तहरीरें थी, उनको पुरानी ज़ुबान से निकाल के एक जदीद ज़ुबान दी। मौलाना मौदूदी साहब पे ये एतराज़ भी किया जाता था कि वो कहीं मदरसे के पढ़े नहीं हैं, और अली मियाँ जो हैं वो उन पे एतराज़ करते थे कि उन्हें रूहानी जो फैज़ है, सोबत जो है, वो मैसर नहीं है। इस तरह और लोग भी उन पे एतराज़ करते रहे, जैसे डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो एक ज़माने में उनके बहुत साथी रहे, और फिर उसके बाद वो उन पे तनकीद भी करते थे। वो आखिरी उम्र में उन्होंने मौदूदी साहब के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने की कोशिश भी की। तो आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मौलाना मौदूदी जो हैं वो लिखते कैसे थे। अच्छा, बात ये है कि मौलाना मौदूदी की तहरीरें जो हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया में यानी एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क बने, उस तरह का मुल्क तो नहीं बना, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको लोग याद करते हैं। जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और जो भी यूरोप में लोग इस्लाम को स्टडी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में दीन को स्टडी करना चाहते हैं, वो मौलाना मौदूदी की तहरीरों को ज़रूर देखते हैं। मौलाना मौदूदी की तहरीरों से आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि उन्होंने तफ़हीमुल कुरान लिखी, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो फ़िरका जो बाजी है उसमें ना उलझें। वो उन्होंने कोशिश की कि सब लोगों को साथ लेके चलें। उनकी जमात इस्लामी में यहाँ पे देवबंद नुक्ता नज़र से जो लोग हैं वो भी शामिल थे। बरेलवी नुक्ता नज़र के, जैसे प्रोफेसर गफूर साहब के मतलब कहा जाता है कि उनका ये नुक्ता नज़र था, वो लोग भी शामिल थे। तो उनकी तहरीरें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने, आप यूँ समझें कि उन्होंने दीन की ज़ुबान सब कॉन्टिनेंट में बदल दी। इससे पहले बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो उनकी ज़ुबान एक बड़ी, उसमें सज्जा मुकफ़ा ज़ुबान थी। उस जो सादगी, जो सलासत, जो जो एक रवानी मौलाना मौदूदी की ज़ुबान में, और जैसे वो दिल पे असर करती है। तो गामदी साहब ने एक दफ़ा उनके मुतल्लिक़ कहा था कि वो अपनी बात को बहुत सलीके से कहने के आदी थे, हत्ता कि उन्होंने वो गामदी साहब के अल्फाज में कि जो बात उनके नज़दीक, गामदी साहब के नज़दीक गलत थी, वो भी लोगों के दिल में और दिमाग में वो बड़े अच्छे तरीके से उतार देते थे। उनकी तहरीरें जो हैं उससे तहरीक भी उठी, उससे जमीयत बनी, उससे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। तो मौलाना मौदूदी लिखते कैसे थे? एक इंटरव्यू में उन्होंने पिछले दिनों सुहेल वड़ाई साहब को जो दिया था, उसमें पता चला, उनके बेटे ने बताया था कि वो रात भर लिखते रहते थे, उसके बाद नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो क्योंकि एक डॉक्टर इसरार साहब ने या कुछ दूसरे लोगों ने ये भी एतराज़ उठाया था कि वो जो नमाज है वो जमात में पढ़ें, तो उस पर मौलाना ने ये उज़र दिया था कि एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, दूसरी ये है कि वो रात भर काम करते रहते हैं। तो बात यह है कि मौलाना लिखते कैसे थे। मेरा ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। कहते हैं कि लिखना जो है ये सोचना है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं। अगर आप बुरा सोचते हैं, बुरा लिखते हैं। तो मौलाना मौदूदी की जो सोच है उसकी पहले हम थोड़ा सा सराग लगाने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से ये वीडियो भी मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मौलाना मौदूदी के एक पुराने साथी, इब्तदाई साथी जो थे, ख्वाजा इकबाल अहमद नदवी साहब, जिन्होंने बड़ा वक्त गुजारा, उन्होंने उन पे उनकी किताब जो शाया हुई है मौलाना मौदूदी की रफ़ाकत में, इसमें उन्होंने मौलाना मौदूदी किस तरह लिखते थे ये बातें जो हैं वो बयान की हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए बड़ी अहम बातें हैं जो लिखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दीन के मुतालिक लिखना चाहते हैं। उनके लिए इन बातों में दिलचस्पी होगी। पहली बात यह है, चूँकि इकबाल नदवी साहब जो हैं उन्हें मौलाना के साथ रहने का मौका मिला, वो उनके रफ़ीक थे, और मौलाना मौदूदी साहब उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बड़ी उनकी मोहब्बत करते थे, और वो बड़े पूरी किताब में बड़े मुतासर हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि वो जो लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना मौदूदी को बाज़ अहम मौज़ूआत पर लिखने से पहले मुतालिया करते देखा। किताब अल्लाह को किताब हदायत मानने का मतलब ही मौलाना के नज़दीक ये था कि ज़िंदगी का जो भी मसला दरपेश हो, इसमें सबसे पहले किताब हदायत से ही रहनुमाई हासिल कीजिए। उनका तरीका ये था
جس موضوع پر انہیں مطالعہ کرنا ہوتا اس کے مہمات مسائل ایک شیٹ پر لکھے ہوئے ان کے سامنے رکھے ہوتے اور وہ یکسوئی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت میں مستغرق ہو جاتے۔ پھر کتاب اللہ سے جو ہدایت و رہنمائی حاصل ہوتی مولانا مودودی اسے متعلقہ موضوع کے ہر مسئلے کے تحت لکھتے جاتے۔ ایک بار پورے قرآن مجید کی تلاوت میں اگر کچھ پہلو تشنا رہ جاتے تو ان کے سلسلے میں مزید رہنمائی کے لیے مولانا پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ موضوع کے تمام اہم مسائل کے متعلق واضح ہدایت حاصل ہو جاتی۔ اس میں آپ دیکھیں جو یہ ایک بڑی پتے کی بات بتائیے کہ جب آپ نے کسی بھی موضوع پہ لکھنا ہے، ظاہر آپ مولانا دینی معاملات پہ لکھتے تھے تو وہ اس موضوع کے متعلق جو پہلا سورس استعمال کرتے تھے، پہلی جو پرائم ایک بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن کی سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی، اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی موضوع کے مطالعے کے سلسلے میں مولانا مودودی کو انڈیکس جسے اشاریہ کہتے ہیں اس کی مدد سے قرآن مجید کی آیات اکٹھا کرتے نہیں دیکھا، اور مولانا اس طریقے کو زیادہ درست بھی نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن مجید سے واضح ہدایات حاصل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی وہ عملی تشریح کے لیے مولانا مودودی حدیث، سیرت، آثار صحابہ، ائمہ مجتہدین اور فقہ کی کتابوں کے مطالعے میں منہمک ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس موضوع پر موافق و مخالف جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہوتا تھا مقدور بار اس کی ہر چیز کا مطالعہ فرماتے۔ اب مطالعے کے بعد مولانا کی رائے اگر متعلقہ موضوع کے موافق ہوتی تو موضوع کی موافقت میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے مولانا اس کے دلائل اکٹھے کر کے رکھ دیتے اور خود موضوع کے تمام مسائل کے متعلق غور و فکر فرماتے۔ یہ بڑی خوبصورت طریقے سے وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تھاٹ پروسیسنگ جو ہے مولانا کے ہاں چلتا تھا، کیونکہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ وہ مسائل جن کی دماغ کے اندر پخت و پس ہوتی رہی ہے وہ دماغ کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں اور دماغ مجبور ہو جائے کہ اس بات کو جلد سے جلد کاغذ پر منتقل کر دے، تب مولانا مودودی قلم اٹھاتے۔ اب سوچنے کی مشقت کچھ نہ رہتی، بس لکھنے کا عمل ہی باقی رہ جاتا۔ اس کا پورا مرقع اپنے تمام خد و خال کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود رہتا، جسے کاغذ پر صرف رقم کر دینا ہی باقی رہتا تھا، اس لیے قلم برابر چلتا رہتا اور کہیں نہ رکتا۔ مولانا مودودی کی کتابوں کے مصودے اس بات پر شاہد ہیں کہ نظر ثانی میں کسی کتاب پر بہت کم کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہوا ہے یا کسی صفحے پر کوئی لفظ قلم زد کیا گیا، کتابوں کے پورے مصودوں میں سے اس سے زیادہ کہیں قطع و برید نہیں دکھائی دیتی۔ ہاں البتہ رواں رہوار قلم کو ایک چیز اکثر روک دیا کرتی تھی، لکھتے مضامین قرآن میں سے کسی مضمون کے متعلق مولانا مودودی کے ذہن میں کوئی نئی بات آ جاتی تو قلم یہاں ہوتا، وہ رک جاتا، وضو ہوتا تو فوراً قرآن مجید اٹھاتے، ورنہ وضو بنا کر آتے، قرآن مجید کا وہ حصہ نکالتے جس کے متعلق کوئی نئی بات سامنے آتی، پھر اس بات کو اسی مقام پر پینسل سے لکھ لیتے۔ مولانا اپنا ذاتی نسخہ قرآن مجید اور اپنا انڈیکس خود ہی اٹھاتے اور خود ہی رکھتے۔ میری یہ تمنا حسرت ہی بنی رہی کہ ضرورت کے وقت وہ نسخہ اٹھا کر میں مولانا کے سامنے پیش کروں، مگر یہ سعادت کبھی میرے حصے میں نہ آئی۔ لکھتے مولانا کے ذہن میں قرآن مجید کے کسی مضمون کے متعلق نئے خیال کا ورود قرآن مجید ہی سے متعلق کسی تحریر کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ اس کا ورود ہر قسم کے مضامین حتیٰ کہ خطوط کے دوران تحریر میں بھی ہوتا رہتا تھا۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہے یہ جو بھی قرآن کلام مجید سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی مذہبی معاملات کے متعلق لکھتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید سے مولانا مودودی کو ایسا شغف تھا کہ فہم قرآن سے متعلق ذہن میں آئے ہوئے کسی نئے خیال کو فوراً نوٹ کر لینے میں مولانا ذرا سا بھی توقف نہ کر سکتے تھے۔ مولانا کی موجودگی میں ان کا نسخہ قرآن مجید اٹھا کر یہ دیکھنے کی جسارت تو میں کبھی نہ کر سکا کہ اس وقت انہوں نے کیا لکھا ہے۔ البتہ مولانا جب اپنا نوٹ لکھ رہے ہوتے تو میں کسی طرح ان کے قرآن مجید کا متعلقہ صفحہ ضرور دیکھ لیا کرتا تھا۔ پھر مولانا محترم جیسے ہی اندر تشریف لے جاتے یا کسی سے ملنے باہر نکلتے، میں فوراً وہ صفحہ کھول کر مولانا کے نوٹس دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ نوٹس کبھی چند الفاظ پر مشتمل ہوتے اور کبھی چند سطروں پر۔ قرآن مجید پر مولانا کے لکھے ہوئے نوٹس میں برابر دیکھتا رہتا تھا، اس لیے مجھے یہ جاننے کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی تھی کہ تازہ نوٹ کون سا ہے۔ مولانا کے ذاتی نسخہ قرآن مجید کے حاشیہ اور بین السطور اس قسم کے نوٹ سے بھرے ہوئے تھے اور اب اس میں بے تکلفی مزید لکھنے کی گنجائش تھی۔ مولانا مودودی کے یہ اشارتی نوٹس تفسیر قرآن کے تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ مولانا نے کہیں لکھا ہے کہ تفہیم القرآن ان کے زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل ہے، تو امر واقعہ یہی ہے کہ اس میں ایک لفظ کا بھی مبالغہ نہیں۔ تو یہ در حقیقت جس طرح سے وہ قرآن کو یعنی اپنی ہر تحریر کی یعنی ایک جو بنیاد ہے جس طرح سے وہ رکھتے تھے، تو وہ مولانا مودودی جو ہے وہ قرآن سے رکھتے تھے اور کتنی وہ محنت کرتے تھے۔ اور اس کی بھی ایک جگہ پہ مثال دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے
اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ایک طریقہ ہے کہ جو پروسیس میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا ہے کہ کس طریقے سے مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ لکھتے تھے، پہلے چیزوں کو اکٹھا کرتے تھے، پھر ان کے مفاہیم تلاش کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس کو جب اتنا سوچتے تھے اس پہ کہ جب وہ پھر لکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے تو تب لکھنا شروع کرتے تھے. یعنی وہ اپنا پورا جو لکھنے کا ایک پروسیس تھا اس کو کمپلیٹ کر لیتے تھے کہ یعنی وہ جب جیسے کہا جاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے، اچھا لکھنے والا جو ہے وہ اسی طرح سے لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے جیسے مرغی انڈا دینے پہ مجبور ہوتی ہے. تو مولانا مودودی اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے قرآن کے تمام جو ہے کرتے ہیں. یہ مثال جو انڈے والی ہے، مولانا اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے متعلق تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے. تو تحقیق وہ کتنی کرتے تھے اس کے متعلق بھی ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ جب قرآن کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے متعلق تحقیق کے لیے وہ کتنی جان مارتے تھے، اس کے متعلق بھی خواجہ صاحب فرماتے ہیں. جب قرآن مجید کے بعض الفاظ کے مفہوم کے سلسلے میں ایک بزرگ کی علمی تحقیق سامنے آئی تو اس میں بڑے بلند باغ دعووں کے ساتھ قرآن کے ایک لفظ کا مفہوم اس مفہوم کے خلاف متعین کیا گیا تھا جو قدیم مفسرین سے لے کر معاصر مفسرین قرار دے چکے تھے. تب میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اور احادیث میں وہ لفظ یہاں آیا ہے، وہ آیتیں اور احادیث مولانا الگ الگ شیٹ پر تحریر فرما رہے ہیں. پھر مفسرین، محدثین اور لغت نے جو مفہوم اس لفظ کے بتائے ہیں انہیں مولانا محترم دوسری شیٹ پر لکھتے جاتے ہیں. یہ کام کرنے کا طریقہ تھا مولانا کا کہ جب بھی کوئی لفظ ہوتا تو اس کو وہ لکھتے، آیتوں کو لکھتے، چیزوں کو لکھتے. یہ ایک ریسرچ کا طریقہ ہے، یعنی کیسے آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اب تمام شیٹ سامنے رکھی ہوئی ہیں اور مولانا مودودی ایک ایک دیوان اٹھاتے ہیں اور اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. جس شعر میں وہ لفظ آیا ہے وہ سب اشعار کے شاعر کے نام کے تحت، یہ عربی کلام ان کے پاس بے پناہ موجود تھا، اور یہ یعنی یہاں وہ قرآن، حدیث اور دوسری چیزوں کو کرتے تھے، وہاں وہ عربی جو شعراء ہوتے تھے ان کے کلام میں سے بھی چیزیں تلاش کرتے تھے. اسی طرف انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا جس سے شعر میں وہ لفظ آیا وہ سب اشعار شاعر کے نام کے تحت لکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ سارے دیوان ختم ہو جاتے ہیں. اب مولانا ایک ایک دیوان اٹھا کر ان کے اندر آئے ہوئے اشعار کا مطلب لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ساتھ ہی شعر کا مطلب متعین کرنے کے سلسلے میں شعر کے اندر آئے ہوئے اگر کسی دوسرے لفظ کے متعلق ضرورت ہوئی تو لغت کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں. پھر اس لفظ کا قرآن و حدیث اور کلام عرب کے لیے استعمال لغت و تفاسیر سے جو مفہوم متعین ہوتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں. اب یہ آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ مولانا کتنی محنت کرتے تھے، کتنا ایک ایک عرق ریزی کرتے تھے، اور جو ان کی تحریریں ہیں اور جو لوگوں کے دلوں میں یعنی آپ اتر رہی ہیں اور انہوں نے ایک تبدیلی لائی ہے، اس کے پیچھے کتنی ان کی محنت تھی. یعنی خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ مولانا مودودی کبھی کبھی 10-12 دن کلام عرب، لغت، تفاسیر اور حدیث کا مطالعہ کرتے رہتے. اس زمانے میں کوئی مولانا کے کمرے میں آتا تو یہی سمجھتا کہ تحقیق الفاظ کے علاوہ انہیں دنیا کی کسی دوسری چیز سے کوئی سروکار نہیں. قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں مولانا تفرد کو درست نہ سمجھتے تھے. اس معاملے میں ان کی شدت اور التزام کی یہ کیفیت تھی کہ کسی لفظ کا مفہوم لغت اور کلام عرب کا استعمال کچھ بھی بتائے مگر جب تک اس کی تائید سلف کے کسی مفسر کے یہاں نہ مل جائے وہ اس مفہوم کو قبول نہ کرتے تھے. اور ایک اور بات بھی انہوں نے بڑی لکھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ مولانا مودودی کی عادت کسی کام کو درمیان میں ادھورا چھوڑنے کی نہ تھی. انہیں جو کام بھی ہنگامی طور پر پیش آئے پہلے ہی سے نپٹ لیتے تو اس کے بعد ہی آگے بڑھتے تھے، مگر وہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے تھے. تو اس طریقے سے کس طریقے سے مولانا جو ہے وہ لکھتے تھے اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے. تو کچھ چیزیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ مولانا ایک بزرگ تھے جن کی مولانا بہت عزت کرتے تھے. تو مولانا نے کسی مسئلے کے متعلق لکھنا شروع کیا تو وہ بزرگ جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں، ایک تھیلی دی اور انہوں نے جو لکھ دی اور کہا کہ آپ یہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیں. تو مولانا نے اس پہ کہا کہ یہ جو تھیلی ہے مسئلے کے حق میں ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. آپ دلائل شرعیہ سے میری غلطی مجھ پر واضح کر دیں تو جس شدت سے اب تک اپنا نقطہ نظر واضح کر چکا ہوں کل ہی اس سے زیادہ شدت سے اپنے نقطہ نظر کی تردید کروں گا. مگر اس کے باوجود یہ بزرگ یہی فرماتا رہے، بچے نہ بنو، جو کہتا ہوں اسے مان لو اور یہ لکھنا وکھنا بند کر دو. مگر مولانا مودودی کی زندگی میں وہ تھیلی ہی نہ بن پائی تھی جو ان کے قلم کا منہ بند کر سکے. اس لیے ان کے قلم کا منہ کیا بند ہوتا. البتہ یہ بزرگ کچھ دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر پشیمان ہو کر چلے گئے. اچھا، مولانا مودودی جو تھے ایک بڑا انہوں نے خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا کا یہ جملہ انہوں نے کہا کہ عجب مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی انہی کے پاس ہے. بڑی
خوبصورت بات ہے جو مولانا مودودی نے فرمائی تھی۔ اسی طرح سے مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ لکھتے تھے، تو ہوتا ہے نا کہ یعنی جب بھی آپ لکھتے ہیں تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کن لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایڈیٹر حضرات جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، مولانا کے ہاں وہ یہ نہیں تھا۔ ایک یعنی انہوں نے، خواجہ صاحب نے بتایا کہ ایک نازک مسئلے پہ ان کی تقریر جو ہے اخبارات میں شائع ہوئی، تو ایک صاحب نے لکھا کہ اس موقع پر آپ نے ایک ایسے مسئلے پر جس کے متعلق لوگوں کے جذبات بہت نازک ہیں اظہار رائے کیوں کیا؟ آپ اس وقت اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں اور رائے عامہ موافق ہو رہی ہے، اس لیے ایسے خیالات پر جنہیں لوگ پسند نہیں کرتے اظہار رائے کرنا مناسب نہ تھا۔ مولانا مودودی نے جواباً تحریر فرمایا، میرے لیے کسی مسئلے پر رائے قائم کرنے اور ظاہر کرنے میں یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ لوگوں کے جذبات اس معاملے میں کیا ہیں اور لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ میرے سامنے اصلی سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے اور خدا کو کیا چیز پسند اور کیا چیز ناپسند ہے۔ پھر مجھے تحقیق سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فلاں طرز عمل صحیح ہے اور اسی میں خدا کی خوشنودی ہے، تو میں خود اس کو اختیار کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی پیروی کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس تحقیق سے اگر کوئی چیز مجھے ہٹا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ میری تحقیق غلط ہے۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رائے پر اصرار کرنا میں گناہ عظیم سمجھتا ہوں، لیکن اگر قرآن و سنت میں میری رائے کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر یہ بات میری نگاہ میں قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتی کہ فلاں معاملے میں مسلمانوں کے جذبات نازک ہیں یا فلاں رائے کو مسلمان ناپسند کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ حق ہے وہ نہ ظاہر کیا جائے بلکہ وہ بات کہی جائے جو مسلمانوں کی عام خواہش کے مطابق ہو۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مولانا جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ لکھا اس پہ ان پہ کفر کے فتوے بھی لگے، ان پہ دوسری باتیں بھی ہوئیں، تو وہ ایک بات کرتے تھے اور وہ یہ بات ہوتی تھی کہ آپ ان کو دلیل کے ساتھ ان کو قرآن سے حدیث سے ثابت کر دیں کہ وہ اس میں ان کی رائے جو ہے وہ درست نہیں، تو اس کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، لیکن ان پہ کوئی دباؤ یا کوئی خوف کہ پبلک اوپینین کا خوف جو ہے کہ وہ نہیں تھا۔ اور ایک اور بات جو مولانا کے اسلوب تنقید پہ انہوں نے لکھی ہے کہ مولانا نے اپنی تنقید میں جس چیز کا خیال رکھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی شخصی تحریر سے کوئی دوسرا مطلب نکال کر اس پر کبھی تنقید نہیں کی جس کا خیال کا مصنف نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں اظہار کیا تھا، صرف اسی کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کر کے اس پر تنقید کی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا کی ہر تنقید سے کوئی شخص اتفاق نہ کرے، لیکن کوئی شخص ان کی کسی تنقید کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے خیالات و نظریات کی ترجمانی میں مولانا نے خیانت برتی۔ یہ دونوں خصوصیات مولانا مودودی کی تنقید کو ان کے معاصرین کی تنقید سے ممیز کرتی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں، بہت اہم باتیں ہیں جو خواجہ اقبال ندوی صاحب نے اس میں تحریر فرمائی ہیں، لیکن ویڈیو جو ہے اس کا وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو انہی باتوں میں اگر میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں کہ سب سے پہلے مولانا کسی بھی مسئلے میں جب لکھتے تھے تو قرآن و حدیث سے ہدایت لیتے تھے، اور اس میں اگر ان کی کوئی رائے تبدیل کر سکتا تھا تو قرآن و حدیث میں ان کی کوئی رائے ہوتی تھی وہ بدلتے، پھر وہ بڑے آرگنائز طریقے سے لکھتے تھے۔ آپ ایک خاص وقت پہ اشفاق احمد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ اس وقت بیٹھ جائیں اور اسی جگہ بیٹھ جائیں، تو پھر آپ خیالات کے پرندے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، مچھلیاں آپ بیٹھ جائیں گی، مچھلیاں آئیں گی، آپ انہیں خیالات کو پکڑیں گے۔ تو ایک ریگولیرٹی جو ہے مولانا کے ہاں ہمیں بہت نظر آتی ہے، جیسے اس کتاب میں بھی بتایا گیا ہے، اور پھر سادگی بھی بہت نظر آتی ہے۔ پھر ان میں ایک یعنی دباؤ ان پہ کوئی نہیں ہے کہ پیسہ بھی اگر کوئی دے رہا ہے، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس بات کو ناپسند کریں گے، آپ نے نازک مسئلے پہ یہ لکھ دیا، تو مولانا کو اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا تھا۔ انہیں صرف اللہ کی جو رضا ہے اور اللہ کے رسول کی جو رضا ہے وہ اسی کو اہمیت دیتے تھے کہ وہ اس کو ان کی اس بات کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو اس انداز سے مولانا نے لکھا اور بہت لکھا، انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا، اور کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی تحریروں سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا لکھتے کیسے تھے، سوچتے کیسے تھے، اور جو ان کی پراثر تحریریں ہیں انہوں نے لوگوں کے دلوں کو کیسے بدلا، ان کی زندگیوں کو کیسے بدلا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔